खुदा उन तेरा शुक्र है। मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस फ़ाते अजल खुदा उन यसु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बेअब रहीम और जलील मुहिब बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। जय मसीह की, जय मसीह की। खुदा आप सबों को बड़ी बरकत दे। अजीजों, आज का कलाम खुदा आप सभी ने सुना। एक बार फिर से मैं आपके सामने आज के इस कलाम खुदा की तलावत करने को हूँ। दूसरी बार इस पाक सुखन को पढ़ने का मकसद यह है कि आप और अच्छे तरीके से इसे सुने, समझें और नहायत ही आसान तरीके से इसको अपनी अक्लों में रखें, ताकि हमारे लिए आज का ये कलाम बाइस बरकत ठहरे। इस्तिश्ना की किताब मुक़द्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई, उसका 6ठा बाब और उसकी 6ठी से 9वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना, और घर बैठे और चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानित हो। तू इनको अपने घर की चौखटों पर और अपने फाटकों पर लिखना। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अब अजीजों, आपने ये कलाम खुदा दूसरी बार सुना। क्या ही खूबसूरत बात है इसमें। याद रखिएगा, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो या बाइबल मुकद्दस में, तो कोई ना कोई एक आयत मुकद्दसा ऐसी होती है जो आपके दिल को छूती है। आप ये भी कह सकते हैं कि पूरा खुदा का कलाम ही आपका मेरा जो है वो मनपसंद होता है, फेवरेट होता है। लेकिन कुछ आयतें ऐसी होती हैं कि जो हमारी ज़िंदगी को छूती हैं, जो हमारे दिल को छूती हैं। तो मैंने जब लाइफ में पहली बार बाइबल मुकद्दस का मुताला किया आज से 7 साल पहले, तो ये आयत मुकद्दसा मेरे दिल को बहुत छुई, क्योंकि ये नहायत ही आसान और नहायत ही ज़बरदस्त खुदा का कलाम है। इस आयत मुकद्दसा को जब आप निचोड़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि खुदा आपको एक चीज़ कह रहा है कि जो आपकी नस्लों के अंदर जाए, और वो है खुदा का अहकाम खुदाबंदी, यानी खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम। मुतकल्लम फरमा रहा है कि मेरा कलाम जो है वो आपकी अल औलाद के अंदर होना चाहिए। है आसान सी बात के नहीं? बिल्कुल आसान सी बात है। लिखा है कि खुदा का कलाम जो है वो तेरी औलाद के जहन नशीन होना चाहिए, ताकि चलते फिरते उठते बैठते इसी का उसे ख्याल हो, और टीकों की मानित वो तेरे माथों पर निशान हो, और हाथों पर भी उसे बांधना चाहिए, और अपनी चौखटों और अपनी दीवारों पर इसे लिख ले, खुदा के पाक कलाम को। अब जब आप आज इसे देखते हैं, कलाम खुदा को, खुदा के पाक कलाम को या बाइबल मुकद्दस को, तो इतनी अहमियत इसे दी गई कि बाप अपने बच्चों के अंदर इस कलाम खुदा को ट्रांसफर करे, माँ अपने बच्चों के अंदर इस कलाम खुदा को ट्रांसफर करे, और दादा दादी जो है वो अपने पोते और पोतियों के अंदर इस कलाम खुदा को ट्रांसफर करे। निहायत ही आसान बात है। कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को हर रोज ये कलाम खुदा पढ़ाते हैं या सिखाते हैं? बहुत कम आपको नजर आएंगे शाज़ो नाज़िर। कितने दादा दादी हैं जो अपने पोतों और अपनी पोतियों को ये कलाम खुदा सिखाते हैं? माँ बाप और दादा दादी से एक और सवाल, कितने हैं जिन्होंने आज तक इस कलाम खुदा को कम से कम एक बार पैदाइश से मुकाशफा तक पढ़ा हो? जी अभी पढ़ रहे। याद रखिएगा अजीजों, हम जब मैट्रिक करते हैं तो 10 साल पढ़ते हैं। कितने साल? 10 साल। 10 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता।
10 سال پڑھتے ہیں اور 10 سال میں ہم لوگوں نے کئی کتابوں کے ہزاروں پیجز پڑھ لیے ہوتے ہیں، اپنے ذہن نشین کیے ہوتے ہیں، ہر سال اس کے ایگزامز دیتے ہیں، پاس ہوتے ہیں اچھے نمبروں میں اور آگے جاتے ہیں، اس کے بعد انٹر کرتے ہیں، انٹر کے بعد ماسٹرز کرتے ہیں، آگے بھی ہماری سٹڈیز جاری رہتی ہیں ایکسٹرا کورسز کے شکل میں، پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں کہ جے نہیں پڑھیا ہوتا تھے آ ہی نہیں پڑھیا ہوتا۔ کیسی زبردست بات ہے، ہم دنیا کے سارے علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کائنات کے سارے علم جس مبدأ علم کے اندر سے نکلے ہیں، یعنی اس پاک کلام میں سے اس کائنات کے سارے علم نکلے ہیں، چاہے وہ میڈیکل کے ہوں، چاہے وہ فزکس کے ہوں، چاہے وہ کیمسٹری کے ہوں، چاہے وہ جینیالوجی کے ہوں، چاہے جیوگرافی کے ہوں، چاہے آسمان کے ہوں، زمین کے ہوں، سمندر کے نیچے کے راستے ہوں، سمندر کے نیچے کی تحقیقات ہوں، آپ چاند پر چاہے چلے جائیں، اسپیس میں چلے جائیں، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، اس کائنات کے اندر جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ سب کی سب بائبل مقدس میں سے نکلی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اسے نہیں پڑھتے۔ آپ کو پتہ ہے غیر قومیں اس بائبل مقدس کو پڑھتی ہیں، جانتے ہیں آپ اس بات کو؟ غیر قومیں، یاد رکھیے گا، اس بائبل مقدس کو پڑھتی ہیں۔ غیر قومیں پڑھتی ہیں تو اس سے عقل اور حکمت حاصل کرتی ہیں اور جا کے وہ دنیا میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ یہ اس کائنات کا ایک واحد علم ہے جو آپ کو آنے والے وقتوں کے بارے میں بتائے گا، اور یہ غیر قوم کو پتہ ہے اس کے بارے میں، ساری قوموں کو پتہ ہے، سبھی پڑھتے ہیں۔ آپ اس کائنات کی کوئی ایک قوم ایسی نہیں اٹھا کے کہہ سکتے کہ یہ قوم جو ہے یہ بائبل سے واقف نہ ہو یا یہ پڑھتی نہ ہو، کیونکہ سبھی کو پتہ ہے کہ زندہ خدا کا پاک کلام بائبل مقدس ہے یا کتاب مقدس ہے۔ اب عزیزوں پڑھتے نہیں تو صرف ہم ہی نہیں پڑھتے۔ آج کا کلام کیا ہونا چاہیے کہ خدا کا پاک کلام اپنے بچوں اور اپنے پوتوں کے ذہن نشین کرو۔ ہم ہر روز چرچز میں آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں چرچز میں؟ جی، چرچ میں کیوں آتے ہیں؟ خدا کی باتیں سننے کے لیے۔ تو خدا کی بات سننے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ لوگوں نے کبھی یہ پہلے آیت پڑھی زندگی میں، کبھی فرسٹ ٹائم یا پڑھی ہوئی آیت؟ تو آپ نے اپنے گھر پہ یا کہیں اور اس خدا کے پاک کلام کو سنا تو اس پہ عمل کیا آپ نے؟ اگر نہیں کیا تو عزیزو آج مت ایسا کیجئے گا۔ یہ زندہ خدا آپ کو برکت دے کے آزماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں خداوند یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، وہ آپ کو سب کچھ دے دے گا، پھر آپ کو اسی میں آزمائے گا۔ انہیں میرے کو منگیا تھا حیرہ کردہ کی ہے۔ اولاد مانگتے ہیں، وہ اولاد سے آپ کو آزمائے گا۔ پیسہ مانگتے ہیں، وہ پیسے سے آپ کو آزمائے گا۔ اچھی نوکری مانگتے ہیں، وہ نوکری سے آپ کو آزمائے گا۔ اچھی سٹڈیز مانگتے ہیں، آپ کو سٹڈیز سے آزمائے گا۔ اگر آپ اولاد مانگتے ہیں، آپ کو اولاد مل جاتی ہے، تو آپ کی اولاد کے لیے وہ کہہ رہا ہے اولاد تیرے میں دے چھڑیے، انہیں پاک کلام انہیں دے کی کر، ذہن نشین کر۔ افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے نہیں تو ہم انہیں اٹھا کے مکینکوں کی دکانوں میں پھینک دیتے ہیں، مزدوری کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جہاں پر اپنے چھوٹے بچوں کو ڈال دیتے ہیں کہ جا بھائی آ ہونتے کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لے گا۔ یاد رکھیے گا وہ سیکھ بہت کچھ جاتا ہے، لیکن وہ نہیں سیکھتا تو ایک ہی چیز نہیں سیکھتا، جڑی ماں پیو نے نہیں سیکھی ہوندی وہ پھر اولاد نے بھی نہیں سیکھی ہوندی۔ آپ چرچز میں آتے ہیں خدا کا پاک کلام سیکھنے کے لیے، خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے بچوں اور اپنے پوتوں کے ذہن نشین کر دو یہ کلام۔ ماں سے، باپ سے، دادا دادی سے یہ کہہ رہا ہے۔ کتنے ماں باپ، کتنے بہن بھائی، کتنے دادا دادی، کتنے ایسے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کے ذہن نشین یہ کلام خدا کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا۔ اس کا رزلٹ پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں میرا بچہ انجدہ ہے، میرا بچہ انجدہ ہے، میرا بچہ یہ بھی کرتا ہے تو میرا بچہ وہ بھی کرتا ہے، تو وہ کرے گا۔
کیونکہ آپ نے وہ نہیں کیا جو خدا آپ سے کہہ رہا ہے. اور جب آپ خدا کی نہیں مانیں گے، اس کا مطلب ہے آپ خدا سے عداوت رکھتے ہیں. خدا آپ سے ایک کام کہے جا رہا ہے، آپ وہ نہیں کر رہے، تو آپ خدا سے دشمنی رکھ رہے ہیں. ہمارے باپ آدم نے ایک ہی بار نہیں تھا کیا وہ کام، تو آپ جانتے ہیں کیا ہوا ان کے ساتھ. قوم بنی اسرائیل کو خدا نے نہیں چھوڑا، آپ کو مجھے کیسے چھوڑ دے گا؟ یہ نہایت ہی آسان آیت مقدسہ ہے، اس میں کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے. خدا کا پاک کلام بائبل مقدس میں لکھا ہے دنیا کا آسان ترین کلام ہے، اور اس میں ایک نشہ ہے، اس میں ایک جستجو ہے، اس میں ایک محبت کا عنصر ہے. آپ جب اسے پیدائش سے پڑھنا شروع ہوں گے یا متی رسول کی انجیل سے پڑھنا شروع ہوں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس میں ہم آئنگی پائی جاتی ہے. یعنی کہ ایسا نہیں کہ ایک کتاب یہاں سے اٹھا لیا، ایک کتاب وہاں سے اٹھا لیا. آپ کو ایسا لگے گا کہ لکھنے والا کوئی ایسا سٹوری پرسن ہے، کوئی ایسا بندہ تحریر اس کو کر رہا ہے کہ جو میں پڑھتا جا رہا ہوں وہ ایک دوسرے سے میچ ہوتا جا رہا ہے، ایک دوسرے سے کڑی جڑی ہوئی ہے. اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سارا پاک کلام آپ سیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، تو یاد رکھے گا آپ اس دنیا پر راج کرنے والے ہوں گے. آپ انسٹاپیبل ہوں گے، آپ انٹچیبل ہوں گے، آپ انویزیبل ہوں گے، آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ روحانی انسان سب کو پرکھ لیتا ہے لیکن وہ کسی سے پرکھا نہیں جاتا. کلام کو اتنی ترجیح کیوں دی گئی؟ آج جب آپ دیکھتے ہیں یہاں پر موجود ہے، کلام کو اتنی ترجیح کیوں دی گئی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کلام ہی کو اتنی ترجیح دی گئی کیوں گئی؟ کلام ہی کو اتنی ترجیح کیوں دی گئی؟ میں حمد و ثنا کی بات نہیں کر رہا، دعا کی بات نہیں کر رہا، چرچ آنے جانے کی بات نہیں کر رہا، میں زندہ خدا کے پاک کلام کی بات کر رہا ہوں. اس کو اتنی ترجیح کیوں دی گئی؟ بائبل مقدس میں جب آپ پڑھتے ہیں تو زبور 119 اس کی 50 اس کے دوسرے حصے میں لکھا ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا، تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا. آپ اور میں زندہ کب ہوئے، یا آدم زندہ کب جیتی جان ہوا؟ جب خدا نے اپنا دم اس کے اندر پھونکا. ایسے ہی ہے، اپنا دم پھونکا، اپنی روح پھونکی. تو زبور کی کتاب میں لکھا کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا، یعنی کہ تیرا کلام جب میرے اندر آیا تو میں زندہ ہو گیا. اب جب اس کا کلام ہمارے اندر نہیں تو ہم دکھنے میں تو زندہ ہیں بٹ روحانی طور پہ مردہ ہی ہیں. اب یسوع مسیح کو دیکھتے وہ کہتے ہیں مردوں کو اپنے مردے، وہ زندوں کو مردے کہہ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے اس بات کو؟ زندہ انسان کو یسوع مسیح مردہ کہہ رہے ہیں. کیوں مردہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر یہ ہے ہی نہیں پڑھتے. آپ ہوشے نبی کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 8ویں آیت پڑھتے، وہاں پہ لکھا ہے میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. For the lack of knowledge my people are destroyed. میرے لوگ تباہ ہو گئے کیونکہ ان کے پاس یہ کلام خدا نہیں ہے. کلام کو نہیں پڑھتے وہ کیا ہے؟ تباہ ہے. آپ کو پتہ ہے اس کلام خدا کے بارے میں یوحنا پہلے باب میں اس کی پہلی دوسری آیت میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا. یہ کلام کو اتنی ترجیح کیوں دی گئی ہے؟ دوسرے لفظوں میں یہ آپ کے سامنے خدا ہے، یہ ہے تحریری خدا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خدا نے آپ کو اپنے ہاتھوں میں دے دیا ہے. آج آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے خدا نے بات کی، مجھ سے خدا نے رویا میں بات کی، مجھ سے خدا نے خوابوں میں بات کی. آپ اس کلام کو کھولیں، زندہ خدا آپ سے 24 گھنٹے بات کرے گا. آپ اس کلام کو کھولیں، زندہ خدا 24 گھنٹے آپ سے باتیں کرے گا. بائبل مقدس کو کھولنے سے ہی آسمان سے برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہاللیلویہ. آپ دیکھیے بائبل مقدس میں زندہ خدا کے پاک کلام کے بارے میں اتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. ابتدا میں تو خدا کو ہونا چاہیے، جب کائنات میں کچھ نہیں ہے تو خدا کو ہونا چاہیے. ایسے ہی ہے
لیکن یوحنا عارف کو دیکھیے وہ کیا لکھتا ہے. وہ لکھتا ہے ابتدا میں خدا نہیں، بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابتدا میں کون تھا؟ کلام تھا. اس کلام کو اتنی بڑی ترجیح دی گئی ہے. ابتدا میں کلام تھا، پھر یہ کلام خدا کے ساتھ تھا اور یہی کلام خدا تھا. کتنی بڑی بات ہے. آپ سے خدا اسی لیے نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں اور اپنے پوتوں کے ذہن نشین یہ کلام خدا کر دے. اس کی کوئی وجہ ہے، اس کی کوئی وجہ ہے. آپ ایک پرائز دیکھتے ہیں، نوبیل پرائز، سنا ہوگا آپ لوگوں نے. بہت سارے نوبیل لوگوں کو ملتا ہے یہ پرائز. دنیا میں بہت کم لوگ ہیں، پاکستان میں 1 یا 2 انسان ہیں جن کو یہ ملا ہو. آج دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو نوبیل پرائز ملا ہے وہ سب کے سب بائبل سٹوڈنٹس تھے یا بائبل کو پڑھاتے تھے. وہ کہ ان کے شعبے کچھ اور تھے، ان کو کچھ اور شعبوں کے اندر دنیا کے اندر امن و امان کرنے کے لیے نوبیل پرائز ملے، لیکن جب ان کی تحقیق کی جاتی ہے تو پیچھے ان کے بیک گراؤنڈ بائبل مقدس ہوتی ہے. آپ بڑے بڑے سائنسدانوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، بڑے بڑے فلاسفرز کو دیکھ لیجئے، بڑے بڑے آپ ڈاکٹرز کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، بڑے بڑے انجینئرز کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کے بیک گراؤنڈ میں بائبل مقدس ہوگی. علامہ اقبال صاحب کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. علامہ اقبال صاحب جو شاعری کرتے تھے ان میں کئی شاعری کے ایسے جز آپ کو نظر آئیں گے جو بائبل مقدس کی آیتوں سے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ شاعر مشرق انہیں کہا جاتا ہے کہ مشرق کا سب سے بڑا شاعر، لیکن سہارا کس کا لے رہا ہے؟ بائبل مقدس کا. کیا ہی بات ہے کہ آج نہ ہم کتاب مقدس پڑھتے ہیں نہ ہماری اولاد کتاب مقدس پڑھتی ہے، کیونکہ عزیزو ہمارے اندر یہ رجحان نہیں پایا جاتا. آپ دیکھیں گے ہمارے بچے جب تھوڑے جوان ہوتے ہیں یا چلے چھوٹے ہی ہوتے ہیں تو ہم انہیں سازوں کی طرف لگاتے ہیں کہ چرچ اچھا ساز بجائے گا. پھر ہم تھوڑی اور کوشش کرتے ہیں، انہیں گیتوں کی طرف لگاتے ہیں کہ اچھا گائے گا. پھر آپ تھوڑی اور کوشش کرتے ہیں، بائبل مقدس نہیں پڑھاتے. کیسا؟ آپ سارے کام کرا رہے ہیں، آپ چرچز کے اندر ہدیہ بھی ڈال رہے ہیں، آپ چرچز کے اندر دہیکی بھی دے رہے ہیں، آپ چرچز کے اندر عبادت کرنے آتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، آپ اچھے گیت گا رہے ہیں، آپ اچھے ساز بجا رہے ہیں. نہیں کرتے پہ تو ہے ہی نہیں کرتے پہ. میرا یسوع میرے نال ہے، بس میرے نال ہے. کیسے نال ہے؟ ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ میرا یسوع میرے نال ہے. اس کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا نال ہے کہ نہیں. ہمارے بزرگ 80 90 سال کے ہو کے مر جاتے ہیں، انہوں نے کبھی اس کلام کو نہیں پڑھا ہوتا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، جس کی ہڈیوں میں یہ کلام ہی نہیں، وہ خدا کی بادشاہی میں کیسے جائے گا؟ آپ دیکھیے بڑی پلاننگ کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا گمراہ کیا جا رہا ہے. ہم سارے کام کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو یہ کلام کوئی نہیں پڑھ رہے. میں نے بڑے بڑے مجمعوں میں یہ بات پوچھی، مشکل سے 1 2 ہاتھ اٹھتا ہے. آپ نے کبھی ایسا انسان دیکھا ہو جو میٹرک کے بعد انٹر کرتا ہو، انٹر کے بعد ہائر اسٹڈیز پڑھ رہا ہو، ماسٹرز کر رہا ہو اور ساتھ میں ڈیلی بائبل پڑھتا ہو؟ آپ جانتے ہیں ایسے بندے کو؟ کسی کو بھی جانتے ہو؟ اور اپنی لات چھڑ کے کوئی اور اڑوس پڑوس جانتے ہو، کوئی یار دوست کو جانتے ہو، کوئی عزیز و اقارب کو جانتے ہو؟ آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا ایسا، کیونکہ ہم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. تو ساری اولاد ویسی نہیں پڑھتی، تو بس پھر چل رہا ہے جنج بھی چل رہا ہے، پر یسوع ساڈے نال ہے. یہ ہے یسوع، یہ ہے خدا اور یہ ہے روح القدس. پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جانیں، آپ اس کو پہچانیں، آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں. اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں تو ہم انہیں جانتے ہیں.
آپ کو پتہ ہے جب ماں باپ کو آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، انہیں جانتے ہیں، تو آپ ٹینشن فری ہو جاتے ہیں، آپ بالکل ایک آسان سی زندگی جیتے ہیں، آپ کو اپنے گھر کے اندر کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی، باہر کے لوگوں سے پریشانی ہوتی، کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ وقت نہیں گزارا ہوتا، آپ کی ان سے بول چال نہیں ہے، آپ کی ان کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہوتا ہے، آپ کی بول چال ہے، آپ کی اچھی اٹیچمنٹ ہے، تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اسی طرح اگر زندہ خدا کے ساتھ آپ وقت گزاریں گے، اسے پڑھیں گے، اس کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھیں گے، تو یہ وقت سے پہلے آپ کو ساری چیزیں مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اسی کلام خدا میں لکھا ہے کہ میں اپنی مٹھی کھولتا اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہوں۔ تو مجھ میں مسرور رہے تو میں تیرے دل کی مرادوں کو پورا کروں گا۔ آپ کے دل کی مراد آپ کا باپ پوری نہیں کر سکتا، میرے دل کی مراد میری ماں پوری نہیں کر سکتی، لیکن زندہ خدا کہتا ہے کہ تم مجھ میں مسرور رہے تو میں تیرے دل کی مرادوں کو پورا کروں گا۔ میں ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہوں، صرف انسانوں کی نہیں بلکہ کن کی؟ ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہوں۔ اس کلام خدا کو ایسے ہی نہیں ہمارے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ آج 4200 سے زیادہ مذاہب ہیں، لیکن زندہ خدا کا پاک کلام آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ ٹرانسلیٹ ہونے والی کتاب جو ہے وہ بائبل مقدس ہے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ بائبل مقدس ہے۔ سیکھی جانے والی کتاب بائبل مقدس، سکھائی جانے والی کتاب بائبل مقدس، بیچی جانے والی کتاب بائبل مقدس، ڈونیٹ کرنے والی کتاب جو ہے وہ بائبل مقدس۔ لیکن افسوس کی بات ہے اسی نہیں پڑھ دے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اسے نہیں پڑھتے۔ اب جب نہیں پڑھتے تو نہ اپنے بچوں کے اندر ٹرانسفر کرتے، اور ہماری اولاد جو ہے وہ پھر نافرمان ہوتی ہے۔ تیری ماں تجھے چھوڑ جائے گی، تیرا باپ تجھے چھوڑ جائے گا، تیری بہن تجھے چھوڑ جائے گی، لیکن میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا۔ وہ یہ ہے کلام خدا۔ یہ کلام آپ کی زندگیوں میں آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ مرنے کے بعد آپ کی ماں آپ کے ساتھ جائے گی، مرنے کے بعد آپ کا باپ آپ کے ساتھ جائے گا، مرنے کے بعد آپ کے عزیز و اقارب آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ کیا مرنے کے بعد یہ کلام آپ کے ساتھ جائے گا؟ کیسے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ جے مسیح کی جے مسیح۔ کوئی جسمانی مثال آپ کو یاد ہو؟ آپ بائبل مقدس جب آپ پڑھتے ہیں، اس کلام خدا کو اپنے ذہن نشین کرتے ہیں، تو یہ آپ کی ہڈیوں کے اندر آ جاتا ہے، آپ کے دل کے اندر آ جاتا ہے، آپ کے خون کے اندر آ جاتا ہے، آپ کے ڈی این اے کے اندر آ جاتا ہے، آپ کے جسم کے اندر اتر جاتا ہے۔ اب جب آپ کے جسم کے اندر اتر جاتا ہے تو آپ کی رگ رگ کے اندر یہ کلام خدا موجود ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم اپنے بچوں کو مارتے ہیں، جب وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں ہم انہیں مارتے ہیں، جب وہ باہر لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں ہم تب بھی انہیں مارتے ہیں، جب وہ چوری کرتے ہیں ہم تب بھی انہیں مارتے ہیں، جب وہ الٹی حرکتیں کرتے ہیں تب بھی انہیں مارتے ہیں، جب اسکول سے ٹلہ مار کے آتے ہیں تب بھی انہیں مارتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزوں پہ ہم انہیں مارتے ہیں، ہم مارتے ہی جاتے ہیں۔ لیکن کیا کہتا ہے یوحنا، زندہ خدا کا سورما یوحنا استباغی، وہ کہتا ہے کہ کلہاڑا جڑ پر رکھا ہوا ہے، جڑ پکڑیے، جڑ کے اندر جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تبھی کلام خدا اس کے اندر ڈالیے۔ اب جب چھوٹے بچے کے اندر آپ کلام ڈالیں گے، بڑا ہو کر نہ وہ الٹی حرکت کرے گا، بڑا ہو کر نہ وہ کسی کو چھیڑے گا، بڑا ہو کر نہ وہ چوری کرے گا، بڑا ہو کر نہ وہ جھوٹ بولے گا، بڑا ہو کر نہ وہ بت پرستی کرے گا، بڑا ہو کر نہ وہ ماوے گٹکے نشہ کرے گا، بڑا ہو کے کوئی بری حرکت نہیں کرے گا۔ بڑا ہو کے اگر وہ کرے گا تو خدا کا پاک کلام پیش کرے گا۔ بڑا ہو کر اگر وہ کرے گا تو جس کے ساتھ اس نے وقت گزارا، جس کے ساتھ اس نے ٹائم گزارا، جو پاک کلام اس نے اپنے اندر لیا، وہ پاک کلام دنیا کے ساتھ وہ شیئر کرے گا، اور جیسے اس کی اپنی روح بچی وہ دوسروں کی بھی بچائے گا، اس کے اندر سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ میرے والدین، میری ماں پڑھی نہیں ہے، لیکن میں ہر روز انہیں اپنا کلام خدا سکھاتا ہوں، یا اپنا ریکارڈڈ کلام سکھا دیتے ہیں
یا بائبل مقدس سے سکھا دیتے ہیں۔ آج جو ہمارے بچے پڑھے لکھے ہیں، میں ایسے بچے کو جانتا ہوں، میں نے آپ سے کیوں پوچھا تھا کہ جو نہایت ہی پڑھا لکھا ہو اور وہ کیا ہر روز بائبل پڑھتا ہو؟ عزیزوں، میں جانتا ہوں، میرا ایک سٹوڈنٹ ہے، فیمیل ہے، ہنّا نام ہے ان کا، ایم ایف کر رہے ہیں، وہ ڈاکٹر کی ڈگری لے رہے ہیں وہ، لیکن ہر روز 1.5 سال سے تقریباً جب سے خدا کے پاک کلام سے ان کی رفاقت ہوئی، ہر روز اس کلام خدا کو پڑھتے ہیں۔ وہ آپ ہی کی عمر کے 18-19 سال کی لڑکی ہے، 13 سال کا بچہ جو زندہ خدا کے سورما نے تیار کیا، 13 سال کا بچہ اپنے لنچ ٹائم جو اسکول میں ہوتا ہے اس میں کھیلتا نہیں بلکہ پاکٹ بائبل پڑھتا ہے، اپنے اسکول ہوم ورک کو کر کے اس کے بعد بھی بائبل مقدس پڑھتا ہے، وہ دن رات بائبل پڑھتا رہتا ہے۔ آج 13 سال کا بچہ 13 سال کا بچہ 40 منٹ تک پرپٹ پہ کھڑے ہو کے کلام سناتا ہے۔ کین یو بلیو دس؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ بڑے بڑے معجزے ہیں، اور معجزے خالی ہو ہی نہیں کہ وہ مردہ ہے دونوں بچا لو، انہیں پھر مار جانا ہے۔ مردے آپ نے بائبل مقدس میں جتنے زندہ ہوتے ہوئے دیکھے وہ سارے مر گئے، لیکن اس کلام خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک کلام جب تو پڑھے گا، یہ تیری نس نس میں جائے گا، یہ تیرے جسم میں جائے گا، یہ تیرے ڈی این اے میں جائے گا، یہ تیری ہڈیوں میں جائے گا۔ اور جب تو علیشا نبی کے معجزوں کو دیکھتے ہیں ہم، علیشا نبی ایسا زندہ خدا کا سورما جس کی ہڈیوں کے اندر کلام تھا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کلام خدا کے اندر کچھ یوں مرقوم ہے کہ علیشا نبی جب مر جاتے ہیں تو انہیں دفن کیا جاتا ہے، اور کئی سینکڑوں سالوں کے بعد جب ایک جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ کے دوران آپ دیکھتے ہیں ایک نامختون فوجی، ایک غیر ایمان فوجی، ایک ایسا فوجی جو یہوہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا، جو زندہ خدا کو نہیں جانتا، اس فوجی کی لاش کو جب دفنایا جاتا ہے تو علیشا نبی کی قبر کو کھودا جاتا ہے۔ ان فوجیوں کو نہیں پتا کہ یہ علیشا نبی ہے اور یہ اس کی لاش سڑ چکی ہے، اب صرف ہڈیاں باقی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، وہ غیر ایمان والا فوجی جو مر چکا، غیر نامختون فوجی جو مر چکا، جو یہوہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی لاش کو جب اس کھڈے کے اندر پھینکا جاتا ہے، اس قبر کے اندر پھینکا جاتا ہے، تو وہ لاش جیتی جان ہو جاتی ہے، کیونکہ ہڈیوں کے اندر، اس جسم کے اندر، اس ڈی این اے کے اندر خدا کا پاک کلام تھا۔ ہاللیلویہ! عزیزو، یہ ہے زندہ خدا کے پاک کلام کی قدرت۔ وہ تو مر گیا تھا، وہ تو دفن ہو گیا، ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہڈیاں سن۔ وہ ہڈیاں آپ کو بتا رہی ہے علیشا آج بھی زندہ ہے۔ ہاللیلویہ! اب جب اس کی ہڈیاں زندہ تو وہ تو خود راست باز کی نسل، وہ کیوں نہ زندہ ہوگی؟ ہنوک نبی کو آپ جانتے ہیں، زندہ خدا کا پاک کلام تھا اس کے اندر، زندہ ہی چوک لیا گیا۔ آپ کو خدا شروع سے پیدائش سے بتا رہا ہے، پیدائش سے آخرت کی خبر دے رہا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں جب اس کلام خدا کے ساتھ چلیں گے تو میں انہیں زندہ اٹھا لوں گا۔ جب کلام خدا ان کے اندر ہوگا تو موت بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہاللیلویہ! خداوند آپ سبوں کو بڑھ کے برکت دے، خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو، خداوند ہمیشہ آپ